बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। आज PSL में जी डबल हेडर है और कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच जो है अभी जारी है पिंडी स्टेडियम में, और जो सेकंड मैच होगा वो शायद इस PSL का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट मैच होगा। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। वो डिसाइड करेगा जो टीम जीतेगी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। और कल भी हमने देखा एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का था। कराची किंग ने 23 रन से विक्ट्री हासिल की। इन तमाम अफेयर में बात करेंगे जी। और आज डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की बात करते हैं। मैं बात करूँ वन एंड ओनली मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। थैंक यू। बताते चले जी, उमर अकमद आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दुआ करते हैं जल्दी से वो सेहतयाब होकर दोबारा ज्वाइन करें। भाई बात करते हैं सबसे पहले कल के मैच के हवाले से। बड़ी ज़्यादा हमने इस पर डिस्कशन पूरे PSL में की, आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहेंगे। कराची की टीम एक ऐसी टीम नज़र आ रही है इस दफ़ा डेविड वार्नर के बाद। कोयटा के साथ साथ अगर हम सेकंड बेस्ट टीम की बात करते हैं तो वो यही नज़र आ रही है। हर मैच में परफॉर्मेंस बेहतर, एक इंटेंट, ख़ास तौर पे फॉरेन प्लेयर की मैं बात करूं तो वो ऐसी है कि जब वो रन्स करते हैं तो टीम डेफिनेटली जीत रही है। वो मतलब वन साइडेड अफेयर करते हैं, ये वाला नहीं है कि अपने रन कर लो तो टीम हार जाए, वो उससे वो बियॉन्ड का खेल रहे हैं। आप ओवरऑल कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं जी? कराची का जो कम्बिनेशन है, जो आपने कोयटा और उसका जो कंपैरिजन किया है, वो कोयटा से भी बेहतर है। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है ना टीम पे, वो कप्तान का होता है, उस सोच का होता है, वो किस सोच से खेल रहा है। अगर आज मुल्तान सुल्तान कहीं अगर बोर्ड पे नज़र नहीं आ रही तो वो उसके कप्तान की सोच की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अगर वो एक एग्रेसिव सोच लेके और टीम को लेके चल रहा होता तो आज इसका ये असर ना होता। वार्नर उन्होंने यही कराची जो पिछले आपने लीग्स में इसको देखा तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, लास्ट पे होती है मोस्टली, लास्ट पे होती थी। और इस दफ़ा क्या ऐसा हुआ, उसमें सोच की तब्दीली आई। उसका एक कप्तान जो है वो अग्रेसिव आया। हालांकि शुरू में उनका स्टार्ट भी इस PSL में अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने हर मैच में सीखा, कम्बिनेशन बेहतर हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके पास जो ओवरसीज़ प्लेयर खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उनकी जो आपने पहले खुद ही बता दिया इंट्रो में कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे प्लेयर से कहीं मतलब उसका कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा प्लेयर खेलता है जो 160 140 160 भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 135 एवरेज 140-50 के दरमियान खेल रहे हैं। अब 140-45 में अगर आप इसको बॉल्स पे बना देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 से 160 170 रन बन जाएंगे। इतना मैक्सिमम तो 170 से तो नहीं आप जीत रहे ना, तो आपको तो चाहिए 200 प्लस। तो उसके लिए आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस ही होना चाहिए। तो यही हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी बात है कि वो 2 से 3 लोग लाहौर कलंदर में सिर्फ एक बंदा परफॉर्म करके उन्हें नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उन्हें दिखा देता है जी, बाकी सारे के सारे इसी तरह। तो जिस वक्त आप 200 प्लस पे खेलेंगे तभी आप नजर। अच्छा मोहसिन भाई, ये बात हम बहुत दफ़ा की है, आपको भी प्रॉब्ली एक दफ़ा आप शो में आए थे तभी बात की थी। ये PSL मकसद था इसका एक, बिल्कुल इसका मकसद ये था, मैं हमेशा बात करता क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी है। इधर आपकी जो 2 साल की क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ था, आपने कोशिश करनी थी अपने आप को इम्प्रूव करके दोबारा दुनिया को मैसेज दे कि जी वी आर रेडी फॉर इंटरनेशनल सिस्टम अगेन, हम इंटरनेशनल सर्किट में आके दोबारा आपको चैलेंज करेंगे। बट हम माइंडसेट की जो बात करें, चाहे वो बॉलर्स की बात करें चाहे बैटर की बात करें, बॉलर है उसी तरह ही रन खा रहे हैं, एक ओवर में 18 20 25 चल रहा है। बैटर की बात करें तो वो जो आप स्ट्राइक रेट की बात करें 140-50, कप्तानी की बात कर लेते हैं। अब मोहम्मद रिजवान रन स्कोरर हाईएस्ट है PSL में, टीम बॉटम पे सिर्फ एक मैच जीती। तो ये किसने इनको समझाना था? क्या ये प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फ्रेंचाइज ओनर की थी, बोर्ड की थी, एज ए स्टेक होल्डर सबकी, कि एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के कहते हैं कि यार नहीं, अब हम इसको इम्प्रूव करके चेंज करके दुनिया को दिखाएंगे? किसकी गलती है ये गलती हमारे बोर्ड की है जी। फ्रेंचाइज एक प्लेयर को ख़रीदता है, वो तो कोई ना प्लेयर बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही प्लेयर को डेवलप करना। उसके लिए तो प्लेयर एक कम्युनिटी है, एक मार्केटिंग कम्युनिटी है, उसकी एक फ्रेंचाइज है, वो एक प्लेयर को ख़रीदता है, उसकी खिदमात को ख़रीदता है, पे करता है, और अगले साल उसे चाहिए तो वो प्रोडक्ट रखता है, नहीं चाहिए तो रिलीज़ कर देता है। तो होता ये है कि ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, क्योंकि बोर्ड की टीम बननी है जी। फ्रेंचाइजीज की टीम ने तो नहीं खेलना, वो तो साल बाद एक आपने एक फेस्टिवल एंजॉय करना है, और उसमें से जो प्रोडक्ट निकालनी है, इस जो प्लेटफॉर्म बनाया वो बोर्ड का है।
تو بورڈ نے اپنی ایک پی سی بی کی ایک ٹیم ہے جو نیشنل ٹیم ہماری بننی ہے, وہاں سے ان کی رسپانسبلٹی. جی فرق جو مائنڈ سیٹ کا ہے نا جی, وہ فرق یہ ہے کہ ہمارا میرٹ کہیں نہیں ہے. اگر ہم کسی کو کپتان بنا رہے ہیں تو کیا کبھی نے سوچا کہ کس میرٹ پہ بنایا ہے؟ اس کا کوئی آج تک کوئی ایس او پی, کوئی اس کا کرائٹیریا لکھا گیا کہ جی اگر کپتان ہوگا تو کپتان پڑھا لکھا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. انسپائر کتنا کرتا ہے باقیوں کو, کمیونیکیٹو ہونا بڑا ہی امپیکٹفل ہے کہ میری جب گفتگو ہو بینگ کپتان تو وہ 10 بندوں کے دل پہ دماغ پہ ہٹ ہونی چاہیے. نہیں ایسے لیڈر انسپائر کرے, چلے پھرے نظر آئے سب کو. کمیونیکیشن, جب تک آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی, اگر آپ کا سوئے ہوئے بندے کو کپتان بنا دیں گے اور اس بیس پہ بنا دیں گے کہ اس نے, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک پلیئر ہے, ابھی سائم ایوب نے 2-4 سکور کر دیے ہیں جی, ہم نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کپتان بنا دیں. کیوں بنا دے بھائی, کھیل تو لینے, تھوڑا سا چل رہے. ہاں ہم جو بندہ کو 2-4 سکور کرتا ہے, 2 سیریز میں سکور کرتا ہے, تیسرے میں وہ کپتانی کا حقدار ہو جاتا ہے. کپتان کا بہت اچھا کھیلنا ضروری نہیں ہے, بہت اچھا مینیجر ہونا ضروری ہے جو ہیومن سائنس کو, ہیومن بیہیویئر کو 10-11 بندے کے ہیومن ان سے بیہیویئرس کو ڈیل کرنا جانتا ہوں. بالکل اس کو جانتا ہو کہ یہ بندہ, اچھا اس کے پاس اگر 10 لوگ ہیں جی, ان 10 لوگوں سے بہترین پرفارمنس لینا جانتا ہو. بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اپنا انپٹ دیتا رہوں بھی ایک کپتان, میں نے 10 سے لینا ہے. اس میں محسن بھائی اگر مزید ایڈ کرے تو گیم اویئرنیس کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اس کی گیم اویئرنیس اپنے 10 لڑکوں سے بھی آگے ہونی چاہیے. جی بالکل. اور اس کے اپوزیشن کے بھی 10-11 پلیئر سے آگے ہونی چاہیے. وہ اچھا ہوگا, جیسے ہمارے پاس خان صاحب تھے, وسیم اکرم تھے, انضمام آئے, یونس خان تھے, سرفراز ابھی ریسنٹلی, یا ایم ایس دھونی ون آف دا بیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آل دو کے اتنے کیپٹن آئے. اچھا ایک اور بھی سسٹم کے اندر آپ پرابلم دیکھیں گے نا, ہم ہر چیز میں ریلیٹ اپنے نیبر کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتے ہیں. ہم اگر 90s سے دیکھیں تو یہ آلموسٹ 3 یا 3.5 جو ڈیکڈ ہم نے دیکھے کرکٹ کی, ہم نے کوئی 50-60 کپتان چینج کر دیے, انہوں نے صرف 6-7 چینج کیے ہیں. آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں, اظہر الدین ٹنڈولکر, ڈریورڈ, گنگولی, دھونی, ٹھیک ہے, کوہلی, اور پھر اب روہت شرما. تو یہ اسٹیبلٹی کو بھی بنانا کتنا ضروری ہے. ہم نے 26 سلیکٹر چینج کر دیے 2 سال کے اندر, 4 چیئرمین چینج کر دیے, اور 6 ہم نے ہیڈ کوچز چینج کر دیے. تو اب جو سسٹم کو اگر رن دینا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کسی گیم کو بنانے کے لیے, کسی بھی عہدے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو کنٹینیوٹی ہونا ضروری ہے, اور کنٹینیوٹی کا ایک رن ہونا بہت ہی ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب میں ایک کپتان بناتا ہوں اور اس کے بعد وہی بورڈ اس کو 1 سیریز 2 سیریز کے بعد ریکنسیڈر کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں نہ قوت فیصلہ ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی ایسا میرٹ ہے یا ایسا کوئی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس پہ ہم نے پہلے دن اس کو پرکھ کے رکھنا چاہیے تھا نا. جی اب آپ کوئی بھی رکھتے ہیں, آپ آج مینٹور ہے, صبح نہیں ہے, آج مینیجر چینج کر دو, صبح کوچ چینج کر دو. کوچز دیکھ لیں کہ آپ کتنے ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں. تو کوچ ایک پلیئر کو بنانے میں اس کو مطلب کوئی 2-3 سال لگتے ہیں. جی, وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا. ایک نیا بچہ اس کو دیتے ہیں, اس کو پلیئر بنانے میں, ایک سٹار بنانے میں کوئی ایک ٹائم ڈیوریشن چاہیے. بالکل ایسے. اب ایک میں صبح اس کو مکی آرتھر پڑھا رہا ہے, شام اگلے مہینے اس کو ہاں نیا کوچ آ رہا ہے, اور لڑکوں میں بھی یہ کانفیڈنس نہیں اس کوچ کا آتا نا, اس سے تو چینج ہو جانا ہے. اس کی بات کیا سنے گا, اسے کہے گا یار 2-3 ہار ملنی ہے. اچھا آپ کو یہ جتنے ہمارے وارنر کو تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, 5 کوچز یہ ہیں, 6ٹھا کپتان آپ سلمان علی کو آپ لے لیں کیونکہ وہ بھی ٹیم کا ہمارا کپتان بھی ہے T20 کا. آپ کو سب سے بیسٹ کون سا لگا ان ساروں میں سے, جس کا مقصد آپ کو لگا ہو کہ دیکھ کے یار اس کے اندر گیم اویئرنیس بھی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, اور یہ کرنچ مومنٹ کے اندر چینجنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے؟ کون سا آپ کو ان سب میں سے بہتر لگتا ہے؟ کپتانوں کی بات اگر کریں تو مجھے مطلب انفارچونیٹلی ان سے کوئی بھی کپتان نہیں لگتا. اچھا, ایک بھی بندہ شاداب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی؟ اچھا, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ہم نے بات کی شروع میں کہ شاداب بہت اچھا کپتان ہے, لیکن سر اب ہم نے پوائنٹ تو کرنا نا کسی کو. دیکھیں نا, پہلے ہم ایک پھر بات کریں. یہی ہمارے بورڈ کا ایشو ہے, یہی ہمارے سسٹم کا ایشو ہے کہ جب ہمارے سامنے 10 بندے رکھیں اور 10 کے 10 نااہل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم اندھوں میں کانا چن لیتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا عرفان بھائی کہ ہمارے پاس سکل نہیں ہے, ہم دنیا سے پیچھے ہیں, اور ہمارے پاس میرٹ نہیں ہے, میرٹ کو جج کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جو بندہ سلیکٹ کر رہا ہے
اس کی سب سے پہلے تو بہت زیادہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کپتان کی ایک گیم اویئرنیس ہونی چاہیے، وہ تو بعد میں آنی ہے، پہلے تو سلیکٹر کی ہونی چاہیے کہ جس نے سلیکٹ کیا وہ 10 میچ کھیلا ہوا ہے، جس کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ 100 کھیلا ہوا ہے. اب وہ کیسے سلیکشن کرے گا؟ ایک ابھی جو سلیکشن کمیٹی میں ایک بندے بیٹھے ہیں، ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اب چیمہ صاحب کو کیا نظر آتا ہوگا پلیئر کیا ڈیسائیڈ کریں گے اس کا، یا ڈار صاحب ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے بندو، آپ ان لوگوں کو بٹھا دو جو جس کا میرٹ بنتا ہے. اور سب سے اوپر یہ ہے کہ چیف سلیکٹر ہی کوئی نہیں ہے. آپ جب جیسے چیمپئن ٹرافی کا مذاق بنا، اسپنر نہیں کوئی ڈالا گیا، اوپنر نہیں ڈالا گیا، تو جب ملبہ گرا تو سب اپنی اپنی جان بڑے آرام سے چھڑا کے چلے گئے. میرا تو ایک ووٹ تھا، کوئی ہیڈ ہوتا تو آپ اس کو پکڑتے نا، رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. تو یہ ابھی بھی یہی ہے کہ جب آپ کا ایک میرٹ ہو، میرٹ کی سلیکشن ہو، اس پہ پھر آپ کا سیٹ پیٹرن ہو، اس سیٹ پیٹرن پہ آپ لوگوں کو سلیکٹ کریں اوپر سے لے کے نیچے تک. جی. اور وہ آئی ایس او سسٹم ہے نا، میں نے کسی اور جگہ بھی یہ بات کی ہے کہ آئی ایس او سسٹم ہے، وہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے، وہ مینجمنٹ کا سسٹم ہے. بورڈ مینجمنٹ ہوتی ہے، بورڈ کرکٹ تو نہیں کھیل رہا، بالکل کھلا رہا ہے. اگر وہ خود کھلا رہا ہے تو اس کو ایک سسٹم میں آنا پڑے گا نا. اب سسٹم کیا ہے؟ آئی ایس او میں یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، عرفان صاحب کی ایک جاب ہے، وہ جاب ڈسکرپشن ہے اس سیٹ کی، یہاں میری بھی ہونی چاہیے. تو اگر میں یہاں چلا گیا اور کل یہاں کوئی اور بیٹھا ہے تو وہ اس جاب ڈسکرپشن کو آ کے پڑھے گا، اسی کے مطابق اپنا کام شروع کر دے گا. یہ تو روز نہیں نا چینج ہونی چاہیے، یہ سیٹ والا بندہ تو چینج ہو سکتا ہے. جی. تو یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. یہ گنجل ہے نا جی، جس کا ایک سرا پکڑتے ہیں تو دوسرا خراب، کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. جس وقت ہم کریں گے تو ہم لابنگ سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں میرٹ دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے فیوریٹزم سے باہر نکلنا پڑے گا، وہ نکلنے کو تیار. اچھا موسم بھائی، آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم پی ایس ایل کی تو بات کرتے رہے ہیں، تو ان ٹاپکس پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی رائے لی جائے. اب نیا ہیڈ کوچ دیکھا مائک ہیسن، اور میرا بھی اپنا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فورن کوچز تھے، خاص طور پہ جیسے مکی آرتھر، گلیسپی اور آپ نے گیری کرسٹن کو باہر کیا تھا، آپ شاید کوئی فورن کوچ آتا نا. اچھا پھر فورن کوچ بھی آپ نے وہ لگانا ہے جو آپ کے سسٹم کو جانتا ہو، آپ کے ڈومیسٹک کو جانتا ہو، آپ کے لڑکوں کو جانتا ہو. تو سب سے بیسٹ آئیڈیل آدمی یہی تھا، کیونکہ یہ کنٹینیوسلی پی ایس ایل کے ساتھ انگیجڈ ہیں، یہ آپ کی اسلام آباد یونائٹیڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے باقی لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بورڈ میں بھی بات کر کے یہ چیک کیا، ان کو سیم وہی رول دیا گیا ہے جو 2015 سے 19 تک مکی آرتھر کو دیا گیا تھا، کہ آپ ادھر ہی ریزائڈ کریں گے، آپ اکیڈمی میں رہیں گے، آپ جب ٹیم انٹرنیشنل ٹور پہ ہے تو آپ ساتھ رہیں گے، ادروائز آپ ادھر ہی رہ کے جو باقی آپ کا جو 25-30 کا سینٹرل کانٹریکٹڈ لڑکوں کا پول ہے ان کے ساتھ کام کریں گے. یہ میرا خیال ہے کہ 2 سال میں سب سے مسنگ پارٹ تھا. اکیڈمی ایک تماشا بن گیا جس میں انڈر 19 کا بچہ بھی آ رہا ہے، فیمیل کرکٹر بھی آ رہی ہیں، اے ٹیم کے بھی آ رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کس نے کس کو سکھانا ہے. اب کیونکہ عاقب جاوید کو اپوائنٹ کیا گیا اور شاید ان کو بھی یہی رول دے کے بتا دیا گیا کہ آپ کا جاب صرف ان کو نرسری کی، یہ جو پلیٹ فارم ہے ادھر سے لڑکے انٹرنیشنل دینے. یہ دونوں کا بتائیے کیسے ڈیسیژن ہے؟ ڈیسیژن تو بہت اچھا ہے. اب ایشو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اگر کچھ تھوڑا بہت ہم پیچھے اپنے تھوڑا سا ماضی کو دیکھیں، اس سے سیکھنا چاہیے. ہمارے 2-3 لوگ پہلے بھی جو ہم نے فارنر کوچ رکھے تھے جی، وہ کیوں گئے؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ وہ کیوں گئے. ہاں جی. اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ وہ اس لیے گئے کہ یہاں پہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے، انٹرفیئرنس تھی. تو جب دوسرا یہ بھی تھا کہ پہلے پاور دے دی بہت زیادہ. اگلا میرا یہ تھا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہاں انٹرفیئرنس ہے، اور سیکنڈلی جو کمٹمنٹ کر کے جس فریم میں آپ کو ان کو لے کے آئے ہیں، آپ اس پہ پورا نہیں اتر رہے، ان کو کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر رہے. تو جس وقت یہ 2 چیزیں اگر ان کے ساتھ نہ ہوں تو یہ پرفارم کر سکیں گے نا. جتنا بڑا مرضی بندہ لے آئیں، نیچے سسٹم ہی نہیں ہوگا تو سر آن لائن کوچنگ، محسن بھائی آن لائن کوچنگ کرانے میں ہم مان گے، یہ دنیا میں اندازہ بھی آن لائن تو ہم دھیان نہیں مانتے لوگ، ادھر سے لڑکوں کو آن لائن کیسے سکھائیں گے. یہ جو کوچنگ ہوتی ہے اور یہ سلیکشن ہوتی ہے، ہمیشہ میرا موقف یہ رہا ہے کہ اگر میں نے سکور کیا جی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے کس بالر کے خلاف کیا، کن کنڈیشنز میں کیا، کس وکٹ پہ کیا، بیہیویئر کیا تھا، کتنے بڑے بالرز کے اگینسٹ کیا، کہ ہر 100 ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے، اور کس سچویشن میں کیا آپ نے، اس میں آپ کی ٹیم جیتی اس کی وجہ کہ نہیں. یہ کوچ نے دیکھنی ہے چیزیں، تاکہ وہ اس بندے کی پرفارمنس کو دیکھے، کلوزلی دیکھے، اس کا رہنا، یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ کام کرنا، فزیکلی ان کانٹیکٹ ہونا. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کو کام کرنے دیا جائے گا، کیا جن کمٹمنٹس پہ ان کو لے کے آئیں اس پہ ہوگا، اور دوسرے لوگ اس پہ
اپنی انٹرفیئرنس کر کے ان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے جو ہوتا ہے جی. اور ایک چیز جو اس میں بھی ہے, میں اس کو نیگیٹو تو نہیں کرنا چاہ رہا اس ساری ڈسکشن کو, لیکن میرا ایک کوشچن ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں جی. مائک ہاسن کے اپوائنٹمنٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ ایز کوچ اس وقت اسلام آباد کو کوچ کر رہے ہیں تو ان کی کوچنگ میں شاداب جو ہے نا وہ کبھی دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے, کبھی چوتھے پہ آ رہا ہے, کبھی پانچویں پہ آ رہا ہے. تو اگر وہ وہاں پہ بھی کمپرومائزڈ ہیں ایک فرنچائز کرکٹ میں بھی جی کہ وہ ایک جو کپتان ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہے, تو نیشنل ٹیم میں کیا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کو یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ کچھ میں نے کہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاداب ایک بہت اچھا کپتان ہے, ایک بہت اچھا پلیئر ہے, بہت اچھا ہے. جی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ بھائی دوسرے بھی تو کپتان ہی ہیں, دوسرے بھی کھیل رہے ہیں. تو آپ پہلے دن ہی ایک روڈ میپ ہمارے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ ویسے پہلے تھی ان کی, پی ایس ایل سے پہلے انہوں نے دی تھی, یہ بائسڈ ہے نا. تو وہ چیزوں کو تھوڑا سا یہ اگر وہ ان چیزوں سے ہٹ کے دیکھیں تو ضرور تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی نیگیٹو نہیں ہو رہا, لیکن ایک اور دوسری چیز یہ کہ ویسے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک اچھی اسٹیٹمنٹ ابھی 2 دن پہلے ان کی یہ آئی ہے. انہوں نے کہا دی کہ میں T20 میں رضوان اور بابر کو بھی کسی نہ کسی طرح انگیج کرنا چاہوں گا, ان کی پرفارمنسز بہت اچھی ہیں. تو بڑے کوچ کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈسکارڈ کسی کو نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. جو پرفارمنسز ہیں آپ رول دے دیں, اگر اس کو کوئی میٹ کرتا ہے آپ ایڈ کریں, نہیں کر پاتا تو پھر ضرور آپ مدد کریں. جی ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے جو ابھی کرنٹ میچ چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے, اور جو دوسرا میچ ہوگا اس حوالے سے بھی ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے. اچھا محسن بھائی, بریک سے پہلے ہم نے کیپٹن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تھوڑا سا اگر ہم یہ بالر کی بھی ڈسکشن ضرور کرنا چاہیں گے. کوئی بھی بالر ہمارا وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جو 70 سال کی 7 ڈیکیڈ کی جو گلوری تھی اس میں 80% جو رول تھا ہمارے بالرز کا تھا. اب جو 2-2.5 سال سے ہم بیٹسمین کا رونر ہوتے ہیں, یہ شروع سے ایسے ہی تھا. یہ انضمام کے ٹائم پہ, سعید انور کے ٹائم پہ, یونس خان یوسف کے ٹائم پہ بھی ہم ایسے اسٹرگل کرتے تھے, ایک دم کولیپس اور پاکستان ہار گیا. جی میچز ہمیں بالر جتاتے, تو میرا ماننا بھی ہے کہ میچز ہمیشہ یا ایونٹ جو ہے وہ بالر جتاتے ہیں. اب یہ 2 سال کے اندر شہین دیکھ لیں, حارث دیکھ لیں, نسیم دیکھ لیں, انہوں نے بے تحاشا رنز دیے ہیں. شاداب دیکھ لیں, اسپن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کس کو کھلانا ہے. اسامہ کو ڈالا, اس نے بھی رنز دیے. یعنی کہ 5 کے 5 اگر آپ جو بالر دیکھتے ہیں نا, کوئی ایک سنگل بالر بھی ایسا نہیں تھا جس پہ آپ بیٹ کریں گے یار یہ اچھی بالنگ کرے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حسن علی اچھا کر رہا ہے, میر حمزہ اچھا کر رہا ہے, علی رضا بچہ آیا ہے, اس کو ہم بنا سکتے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا پرابلم آئی ہماری بالنگ کے اندر کہ اتنا زیادہ ڈبیکل آ گیا؟ اس میں عرفان بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت پہلے کرکٹ ہو رہی تھی نا, اس وقت یہ تھا کہ اگر 10-11 پلیئرز ہیں نا, اس میں سے 9-8 پلیئر باقاعدہ ایک کمپلیٹ پلیئر ہوتے تھے, وہ بیٹسمین ہو یا بالر ہو. جی 1-2 لڑکے ایسے تھے جو کیری ہو رہے ہوتے, جو سیکھ رہے ہوتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جی اگر ایک نیا بالر آیا ہے, اگر وسیم اکرم آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑے 2 بالر کھیل رہے ہیں اور وہ پھر ان سے سیکھ رہا ہے. ایک ٹیلنٹ نکلا, وقار یونس آیا تو اس کے ساتھ بڑے بالر کھیل رہے ہیں جن سے وہ سیکھ رہا ہے. وقار یونس ایک ٹیلنٹ, وہ عاقب جوید ایک ٹیلنٹ آیا تو آگے اس کو سکھانے والے مل رہے تھے. اسی طرح جب بیٹسمین آتے تھے, جس طرح شاہد افریدی ہے, تو آتے ایک بہت بڑی اننگ کھیل دی, اور لیکن ساتھ اس کے بہت بڑے بڑے پلیئر تھے جو بیٹسمین تھے, جو اس کو لمبی کرکٹ کھلاتے تھے. بالکل. سعید انور جس وقت آیا, مجھے یاد ہے کہ سعید انور آج کتنا بڑا نام ہے, اس وقت نا آسٹریلین کمنٹیٹر ہنسا کرتے تھے, یاہو اسٹروک اور اسرا اور نکل. وہ مطلب ان کے لیے ایک بڑا امیزنگ سی بات تھی کہ اس وقت ایک بڑی نا کاپی بک سٹائل ایک کرکٹ ہوتی تھی, تو سعید انور اس میں سے نا اسٹیپ لے کے آسٹریلیا میں باہر نکل کے مار دینی, تو لوگ ہنستے تھے. لیکن ساتھ بہت بڑے کرکٹرز کھیل رہے تھے, اور ان سے سیکھ کے وہ بہت بڑا پلیئر بن گئے. تو ٹیلنٹ آتا ہے, ٹیلنٹ کو نا پھر آپ نے چینلائز کرنا ہوتا ہے. ایک چیز کو سمجھیے, یہ میں تھوڑا سا اس کو نا ایک ٹیکنیکل آپ کو ایک ریزن جو میرے ذہن میں, میں جتنا مرضی بچہ ذہین ہو, جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو, اس کو بہرحال ٹیچر چاہیے. جتنا مرضی اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا, جب پڑھانے والا نہیں ہوگا, سکھانے والا نہیں ہوگا, تو کیا کرے گا؟ بالکل ایسے ہی وہ ختم ہو جائے گا. میں اگر ایک اچھا ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کو چینلائز کرنا ہے کسی نے. اس کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ 2 سال 3 سال اس کو ساتھ لے کے چلیں, آگے ایک ٹیم چل رہی ہے,
آہستہ آہستہ اس کو ڈریسنگ روم میں کیسے بیٹھتے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, ٹریول کیسے کرتے ہیں, پلیئر کیا بات ہو رہی ہے, آج میچ کیا ہوا, ڈسکشن ہوا کہ کیا ہوا, سارا کچھ سیکھنا ہے اس نے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ علی رضا نے 2 میچ بہت اچھے کھیل دیے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیلنٹ مل گیا اور آج اس کو کھلا دیں. صبح جب سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈالیں گے نا, وہ پریشر اور ہے. بالکل ایسا یہ ٹیلنٹ ہے, بالکل ہے, ضائع ہو جائے گا. اس کو بنانا ہے آپ نے. اس کو آگے جا کے کوئی انٹرنیشنل 2-3 بندے ملے نا تو انہوں نے جب مارا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آنی کہ گیند کہاں کرانی ہے. کل بھی ان کو 24-25 کا اوور ہوا ہے. جب آگے وہ وارنر اور جب آ کے ملے ہیں تو پھر سمجھ آئی نا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کیا ہوتا ہے. جی. تو یہ ٹیلنٹ تو ہے, لیکن آپ اس کو اگر کل کو ڈیمورلائز کر دیں گے. سیم ود جتنے بھی بالرز آ رہے ہیں, بالرز تھے ہمارے پاس, جن شاہد افریدی یا حارث کا آپ کا یہ اچھے تھے جس وقت آئے تھے, بعد میں یہ سٹار بن گئے. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. اگر آپ پاکستان کرکٹ کو دیکھتے ہیں کمپیریزن میں آپ دنیا کرکٹ کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر پلیئر اپنا کیریئر پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ کنٹینیوسلی ڈکلائن ہے. ایک سنگل انڈیویجول آپ کو پوری ٹیم میں نظر نہیں آئے گا. ابھی جو 15, 16 یا 20 لڑکوں کا لاٹ آپ دیکھیں گے جس کا کیریئر نیچے سے اوپر گیا ہو, سب کا ٹاپ سے سٹارٹ ہوا ہے. شاہین کی بات کریں, بابر کی کریں, رضوان کی کریں, عامر کی بات کریں, فہیم اشرف کی کریں, مطلب یو نیم اٹ, حسن علی, فخر زمان, اب سب کا ڈکلائن ہے. دنیا میں ان دا کنٹری اگر آپ دیکھیں ایک ایوریج پلیئر ہوتا ہے, نارمل پلیئر ہوتا ہے, اوبیسلی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ٹیم میں آتا ہے, چاہے وہ پاکستان میں آئے یا کہیں اور آئے, بٹ وہ گریجولی لیجنڈ بنتے ہیں, سپر اسٹار بنتے ہیں. یہ کیا ڈفرینس ہے؟ کیا یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, سرٹن ارننگ کے بعد اپنی وہ جو پریکٹس کے والے ہنگر چھوڑ دیتے ہیں, کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جو منٹور یا گرومنگ کے لیول کا جو ہے کپتان, کوچ یا بورڈ کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو وہ سمجھاتے رہیں کہ آپ کا گول کچھ اور ہے؟ یہی بات میں پہلے جو کر رہا تھا ایگزیکٹلی وہی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ذرا ٹوسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہوتا کیا جی ہمارا پلیئر, جس طرح میں نے علی رضا کی یا دوسرے آپ کو شاہد افریدی کی بات کی, تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ٹیلنٹ آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے آپ اس کو ایک دم سے ہائی ہوپس کر کے سٹار بنا کے ٹیم میں ڈال دیتے ہیں. اچھا وہ 2, 3, 4, 6 میچ وہ پرفارم اس لیے کرتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کون ہے, کیا ہے, کر کیا رہا ہے. دنیا اس پہ اسٹڈی کرتی ہے اور اسٹڈی کر کے جس وقت اگلی سیریز میں آتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ساری دنیا نے اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. جی. آپ نے ہر جنگ میں نیا ہتھیار لے کے آنا, آپ ہر جنگ ایک ہی ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے. تو دنیا محسن بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے کہ ارجنٹ بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آگے یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. ٹوٹل کی بات کرتے ہیں جی, ملتان سلطان نے پہلے اننگز کے اندر 187 رنز بنا لیے ہیں جی. 20 اووروں میں 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کافی ایک ریزنیبل ٹوٹل کر لیا ڈسپائٹ آف دس. پہلے وہ آپ جو بات کنٹینیو کر رہے تھے, میرا خیال ہے اس کو دوبارہ ہم وہ ریزیوم کرتے ہیں. وہ بتائیے گا پلیز, جو ہم بات کر رہے تھے کہ پلیئر پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایک یہ 2 پرفارمنسز کو لے کے ہم اس کو سٹار بنا دیتے ہیں. جب وہ سٹار بنا دیتے ہیں تو وہ اس بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو محنت کر کے آپ نے نیچے سے سٹارٹ کیا, اسٹیپ وائز آپ اوپر آتے جائیں, پکے ہوتے جائیں, پلیئر ہیں, بالر ہیں, بیٹسمین ہیں, آپ اپنی پرفارمنس کو رپیٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ 50 کر رہے ہیں تو میں نے 70 کیسے کرنا, 70 کیسے کرنا, تو 100 میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. لیکن ہم کیونکہ پہلے دن سے جب اس کو سٹار بنا دیتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم نے مینٹور بھی رکھ لیے, فلانٹم کام بھی کر لیا, بہت کچھ. اس پلیئر کی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی ابھی آپ پلیئر نہیں ہو, ابھی آپ نے کرنا ہے. اس کو یہ احساس دلایا جائے ابھی محنت کی ضرورت ہے. اور اوپر سے ہم جب شروع کراتے ہیں تو اس کو سٹار سے شروع کراتے ہیں, رینکنگ میں ڈال دیتے ہیں. تم نمبر 1 ہو, تم نمبر 3 ہو, نمبر 2 ہو, تم کنگ ہو گئے ہو. بھائی یہ نہیں ہے, اٹس یور جاب, یہ بتانا پڑے گا, اٹس یور جاب. اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں, یس, اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. یہ آپ کا آفس ہے, یہ آپ کا پروفیشن ہے, یہ آپ کا روزی روٹی ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے. اس سے آپ آگے لے کے جائیں گے. اچھا جہاں پہ پوری دنیا میں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے نا, وہ اپنے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب اوپر نہیں جا رہا, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے ریٹائر ہونا ہے. محسن بھائی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پلیئر کے جو لیجنڈس تھے, ہم بات کرتے ہیں 18-20 سال کا, حفیظ, یونس خان, اسی طرح شاہد افریدی, یو نیم اٹ, ملٹیپل نام ہے. اب آپ کے لڑکوں کا کیریئر 5 سال, 7 سال, 6 سال. چائنا تو پلیئر ہے نا, چائنا کی چیزیں آج کل تو بڑی اچھی آ رہی ہے, وہ بھی آپ نے یوز کی تو اچھی ہو گئی. دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کا کیونکہ اسکل نہیں ہے,
ٹیکنیک نہیں ہے, ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. اگر جن پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی بیسک بہت تگڑی تھی, حفیظ ہے, انضمام ہے, یوسف ہے, ان کی بیسکس تھیں, وہ ان کی بیسک تگڑی تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ پچ پہ گھاس ہے, یہ صبح کھیلا ہے تو اور ہے, رات کو کھیلا تو اور ہے, میرا نیوزی لینڈ میں پرفارم کر نہیں سکتا, مجھے سیدھی وکٹ چاہیے. انہیں جہاں بھی کھلائیں گے وہ اسکور کریں گے کیونکہ یہ ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک. اور موسمی لاسٹ اس میں بات یہ ہے کہ ایک جو ہنگر ہے نا, وہ آپ جب رونالڈو کی بات کرتے ہیں, میسی کی بات کرتے ہیں, میں ٹنڈولکر کا پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنی گراؤنڈ کے اندر لاسٹ میچ میں ایسی ڈائیو مارتا تھا جس طرح وہ پہلے میچ میں مارتا تھا. جب تک 22 سال کے کیریئر کے بعد بھی اگر ایسی سوچ ہے تو پھر آپ لیجنڈ بنیں گے. ہنگر کی ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ہنگر تو تب ہوگی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ سے بہتر پلیئر کھیل رہا ہو تو پھر آپ کو ہنگر ہوگی کہ یار مجھے اس سے بہتر ہونا ہے. تو آج جب سارے ایک ہی جیسے ہوں گے, نہ مجھے آتا نہ آپ کو آتا, تو بس ٹھیک ہے. اور لیکن کئی دفعہ آپ اپنی اس ٹیم کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے دنیا میں راج کرنا پڑھا ہے, لکھا ہونا بڑا ضروری, ٹاپ کرنا, بالکل وہ بھی اس کا بڑا ضروری پارٹ ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور آج بڑا ایک امپورٹنٹ میچ ہے, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ زلمی کا اور لاہور قلندر کا سب سے بیسٹ میچ ہے. یہ ڈیسائیڈ کرے گا, 3 ٹیمیں تو کوالیفائی کر چکی ہیں, چوتھی کون سی ٹیم کوالیفائی کرے گی وہ ڈیسیژن کرے گی. اور اس کو آپ بھی دیکھیے, انجوائے کریے. اور پی سی بی نے کل یہ جو ہمارا پی ایس ایل ہے اس کو پاک فوج کے نام کیا. ہم بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے نام کرتے ہیں. جی اس جو ہم اپنے گھروں میں رات کو بڑے سکون سے سوتے ہیں, یہ صرف پاک فوج کی وجہ سے ہے. ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی اپنا بہت خیال رکھیے. اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد.